बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात प्रेप शशम के अज़ीज़ तलबा किराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा, किताब इक़रा उर्दू आपके सामने है। गुज़िश्ता वीडियो में हमने इस किताब का सबक हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा था, जिसमें हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के इब्तिदाई हालात पढ़े थे। आज हम इसी किताब का अगला सबक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। सफ़ा नंबर 36 पर सबक हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान मुलाहिज़ा फरमाएं। शाबाश। सफ़ा नंबर 36। जी बेटा, इक़रा उर्दू सफ़ा नंबर 36, उन्वान है हमारा वतन पाकिस्तान। किताब इस वक्त आपके सामने होनी चाहिए बेटा, और आपकी नज़रें और आपकी पूरी तवज्जो किताब पर मरकूज़ होनी चाहिए, यानी किताब पर होनी चाहिए। ठीक है, मैं पढ़ने लगा हूँ। पाकिस्तान हमारा वतन है। वतन वाव पर ज़बर है, ता और नून साकिन है। ठीक है, पाकिस्तान हमारा वतन है। ये बर्रे आज़म एशिया में वाक़े है। बर्रे आज़म एशिया में वाक़े है। बर्रे आज़म किसे कहते हैं बेटा, इसका ज़िक्र हिस्सा फ़रहंग में मौजूद है। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ बेटा, खुश्की का बहुत बड़ा हिस्सा, समंदर के दरमियान ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा, जिस पर दुनिया के कई मुल्क आबाद हों, जिस पर कई ढेर सारे मुल्क आबाद हों, इस तरह की ज़मीन के बड़े टुकड़े को बर्रे आज़म कहा जाता है। अब दुनिया में कई बर्रे आज़म हैं। एशिया है, यूरोप है, अमेरिका है शुमाली, इसी तरह जनूबी अमेरिका है। ठीक है, इसके अलावा अफ्रीका है, अंटार्कटिका है। तो इनमें से एक बर्रे आज़म एशिया है, जिसमें हमारा मुल्क पाकिस्तान भी मौजूद है। अच्छा, ये दुनिया में मुसलमानों का एक बड़ा मुल्क है। सारी दुनिया के मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? 4। दरअसल बेटा, पाकिस्तान के अब 5 सूबे हैं। ठीक है, 5 सूबे हैं। अब चूंकि ये किताब पहले लिखी गई थी, पहले छापी गई थी, इसलिए इसमें 4 का जिक्र है, लिहाजा हम फिलहाल 4 ही पढ़ेंगे। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं: सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। 5वां सूबा कौन सा है बेटा? 5वां सूबा है गिलगित। गिलगित बल्तिस्तान भी एक पाकिस्तान का 5वां सूबा है। ठीक है, जिसका हम फिलहाल जिक्र नहीं कर रहे। इंशाअल्लाह अगली किताबों में आप इसकी तफसील पढ़ेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए कि पाकिस्तान के मौजूदा 5 सूबे हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं बेटा। रकबा और जगह के लिहाज से बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है। रकबा और जगह के लिहाज से, यानी ज़मीन की पैमाइश के लिहाज से, ज़मीन की लंबाई और चौड़ाई के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? बलूचिस्तान। और पंजाब की आबादी दूसरे सूबों से ज़्यादा है। सूबा पंजाब की आबादी दूसरे सूबों से ज़्यादा है। यानी अगर यूँ कहा जाए कि पंजाब आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा है और बलूचिस्तान ज़मीन के लिहाज से बड़ा सूबा है, तो बात खूब वाज़ेह हो जाएगी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के 4 सूबों में रहने वाले लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। इन सूबों की ज़बानें अलग अलग हैं। पाकिस्तान में कई ज़बानें बोली जाती हैं, मगर सब पाकिस्तानी एक तरह से सोचते हैं, एक तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं। हम सब मुसलमान हैं, हमारे त्यौहार एक हैं। त्यौहार किसे कहते हैं बेटा? त्यौहार कहते हैं
خوشی کے موقع کو یا عید کے دن کو، یعنی ہم سب مل کر ایک جیسی خوشیاں مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ایک طرح سے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہمارے لباس ایک سے ہیں، ہمارے لباس ایک سے ہیں۔ ایک سے ہیں مطلب کیا ہے؟ ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک سے ہیں یعنی ایک جیسے ہیں، شلوار قمیص یا کرتا پاجامہ، ٹھیک ہے۔ عام طور پر پاکستان میں شلوار قمیص کا لباس پہنا جاتا ہے۔ مسلمان ایسا لباس پہنتے ہیں جو جسم کے بڑے حصے کو ڈھانک لے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ ڈھانک لے، ٹھیک ہے۔ یہ نون غنہ ہے، ٹھیک ہے بیٹا، اسے ڈھانک نہیں پڑھنا آپ نے۔ جو جسم کے بڑے حصے کو ڈھانک لے۔ پاکستان کی ساری زبانوں کے لکھنے کا طریقہ ایک ہے۔ ہم عربی، فارسی رسم الخط استعمال کرتے ہیں، ہم عربی فارسی رسم الخط استعمال کرتے ہیں۔ لفظ کیا ہے؟ رسم الخط۔ رسم الخط کا مطلب کیا ہے؟ لکھنے کا طریقہ۔ ہم اردو میں جس طرز پر آپ کو یہاں لکھائی نظر آ رہی ہے، اگر آپ غور کریں تو یہ عربی اور فارسی لکھنے کا انداز ہے، ٹھیک ہے۔ اسے رسم الخط کہا جاتا ہے۔ ہم ایک قوم ہیں اور ہم ایک رہیں گے، یعنی آپس میں مل جل کر اتحاد اور اتفاق سے رہیں گے، جو کہ پاکستانیوں کی اصل پہچان ہے، آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہنا، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ ہے ہمارے خوبصورت پیارے وطن پاکستان کا تھوڑا سا تعارف، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، میں پھر کہوں گا آپ سے، آپ اس صفحے کو کم از کم 5 مرتبہ پڑھیں گے اور 1 مرتبہ اپنے گھر کے کسی بڑے کو پڑھ کر سنائیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ آئیے اب عملی کتاب کی جانب بڑھتے ہیں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 47 دیکھیے بیٹا، عملی کتاب صفحہ نمبر 47، ہمارا پیارا پاکستان سبق آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ جی بیٹا، عملی کتاب صفحہ نمبر 47 اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ عنوان ہے ہمارا وطن پاکستان۔ پہلا سوال دیکھیے، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب لکھیے، یعنی نیچے جو سوالات دیے گئے ہیں ان کے جوابات آپ نے لکھنے ہیں۔ پہلا سوال دیکھیے، ہمارے وطن کا نام کیا ہے؟ جی ہاں، کیا ہے ہمارے وطن کا نام؟ پاکستان، شاباش۔ ہمارے وطن کے کتنے صوبے ہیں؟ جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، ہمارے وطن کے 5 صوبے ہیں، مگر یہاں ہم کتاب کے مطابق 4 ہی فی الحال تحریر کریں گے۔ کون سا صوبہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے؟ تو آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ جی ہاں، صوبہ پنجاب ہے، شاباش۔ ہم کون سا رسم الخط استعمال کرتے ہیں؟ ہم عربی اور فارسی رسم الخط استعمال کرتے ہیں۔ اور آخری سوال، رقبہ اور جگہ کے لحاظ سے کون سا صوبہ سب سے بڑا ہے؟ تو بیٹا آپ پڑھ چکے ہیں، رقبہ اور جگہ کے لحاظ سے صوبہ بلوچستان سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ان کے جوابات دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیجئے، شاباش۔ جی بیٹا، جوابات اب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ پہلا سوال، ہمارے وطن کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیکھیے، ہمارے وطن کا نام پاکستان ہے۔ دوسرا سوال، ہمارے وطن کے کتنے صوبے ہیں؟ تو جواب جو میں نے یہاں لکھا ہے، ہمارے وطن کے 4 صوبے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے، دراصل اب ہمارے وطن کے 5 صوبے ہیں، لیکن چونکہ کتاب پہلے تحریر کی گئی ہے اس لیے ہمارے کتاب میں 4 صوبوں کا ذکر ہے، اس لیے میں نے کتاب کے مطابق فی الحال آپ کو 4 صوبے تحریر کروائے ہیں، مگر یاد رکھیے گا صوبے 5 ہیں۔ البتہ اگر امتحان میں اس طرز کا کوئی سوال آتا ہے تو آپ 4 بھی تحریر کر سکتے ہیں اور 5 بھی تحریر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون سا صوبہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آبادی کے لحاظ سے صوبہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے۔
ہم کون سا رسم الخط استعمال کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہم عربی اور فارسی رسم الخط استعمال کرتے ہیں۔ پانچواں اور اس صفحے کا آخری سوال، رقبہ اور جگہ کے لحاظ سے کون سا صوبہ سب سے بڑا ہے؟ رقبہ یعنی کہ زمین کے احاطے کے لحاظ سے، تو دیکھیے جواب، رقبہ اور جگہ کے لحاظ سے بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس طرح صفحہ نمبر 47 آپ نے یہاں سے دیکھ کر اپنی عملی کتاب میں تحریر کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 48 کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ صفحہ نمبر 48 دیکھیے، بے حد آسان ہے بیٹا۔ صفحہ نمبر 48 جملے مکمل کرنے ہیں۔ پاکستان ایک ڈیش ملک ہے، پاکستان ایک بڑا ملک ہے، ہم سب ڈیش ہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ رقبہ کے لحاظ سے بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے اور پاکستان میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پاکستان براعظم ڈیش میں واقع ہے، آپ پڑھ چکے ہیں کون سے براعظم میں واقع ہے؟ براعظم ایشیا میں واقع ہے۔ اس طرح آپ نے یہ خالی جگہیں مکمل تحریر کرنی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں بیٹا صفحہ نمبر 49 کی جانب۔ صفحہ نمبر 49 پر بھی بے حد آسان کام دیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 49 پر جانے سے پہلے سوال نمبر 3 دیکھ لیجئے، مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کیجئے۔ اب دیکھیے بیٹا، یہاں آپ کو درست تلفظ کا استعمال کرنا ہے اور جملے مکمل کرنے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان میں اردو زبان ڈیش ہے۔ اب اردو زبان بولا جاتا ہے یا اردو زبان بولی جاتی ہے؟ درست لفظ کیا ہے؟ بولی جاتی ہے، تو آپ یہاں لکھیں گے بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیے، عائشہ نے روزہ رکھی یا رکھا، یہاں سے آپ نے لفظ منتخب کرنا ہے، جو درست تلفظ ہو وہ یہاں تحریر کرنا ہے۔ عائشہ نے روزہ رکھی یا عائشہ نے روزہ رکھا، دو لفظ دیے گئے ہیں، رکھا، شاباش۔ کیا آپ باقاعدہ 5 وقت کی نماز ڈیش ہیں؟ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہیں یا 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں؟ جی ہاں، پڑھتی۔ کیا آپ باقاعدہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اگلا جملہ دیکھیے، بچی نے اپنی ماں کو پیار کیا یا کی؟ پیار کیا، شاباش۔ اگلا جملہ، ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں یا کرتا ہیں؟ کرتے ہیں، شاباش۔ اب بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 49 کی جانب۔ صفحہ نمبر 49 بیٹا آپ نے بے حد آسان سا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے، تصاویر دیکھنی ہے۔ تصاویر دیکھ کر آپ نے شہروں کے نام لکھنے ہیں۔ دراصل یہاں ہر شہر کی مشہور قومی عمارت کی تصویر دی گئی ہے۔ جیسے یہ جو تصویر ہے یہ فیصل مسجد کی ہے، کون سا شہر ہے یہ؟ شاباش، یہ اسلام آباد شہر ہے۔ اچھا، اگلی تصویر، جی ہاں یہ مزار قائد کی تصویر ہے، کراچی شہر کی۔ اسی طرح یہ جو ہے یہ باب خیبر کی تصویر ہے، اسے باب خیبر کہا جاتا ہے، کون سے شہر کی ہے؟ پشاور شہر کی ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو تصویر دی گئی ہے یہ جی ہاں بادشاہی مسجد کی تصویر ہے اور یہ لاہور شہر کی تصویر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 5 دیکھیے، پاکستان کے نقشے میں آپ نے سبز رنگ بھرنا ہے، اس نقشے میں آپ نے سبز رنگ بھرنا ہے۔ صفحہ نمبر 50 کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا، صفحہ نمبر 50 دیکھیے۔ جی بیٹا صفحہ نمبر 50 آپ کے سامنے ہے۔ صفحہ نمبر 50 پہ سوال نمبر 6 دیکھیے، چاروں صوبوں کے بچوں اور بچیوں کے لباس کی تصاویر دیے گئے خانوں میں چسپاں کریں۔ بیٹا اگر بآسانی یہ تصاویر آپ کو دستیاب ہیں تو آپ یہاں انہیں چپکا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو آسانی سے دستیاب نہیں ہیں تو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 51 کی جانب بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 51 دیکھیے، فاعل اور مفعول قواعد کے تحت ایک کام دیا گیا ہے، اسے خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ فاعل اور مفعول کسے کہتے ہیں بیٹا؟ دیکھیے، فاعل کا مطلب کیا ہے؟ سبجیکٹ، اور مفعول کا مطلب کیا ہے؟ آبجیکٹ، ٹھیک ہے۔ انگلش میں فاعل کو سبجیکٹ کہا جاتا ہے اور مفعول کو آبجیکٹ کہا جاتا ہے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی سی وضاحت کر دوں بیٹا،
فاعل کا مطلب ہے کام کرنے والا، کام کرنے والا، اور مفعول کا مطلب ہے وہ چیز جس پر کام کیا جائے، ٹھیک ہے، وہ چیز جس پر کام کیا جائے یا جس پر کام کا اثر واقع ہو، ٹھیک ہے، جس پر کام اثر انداز ہو، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، یہ جملے پڑھیے۔ سلیم نے بچے کو مارا، سلیم نے بچے کو مارا۔ اب دیکھیے یہاں ایک مارنے والا ہے اور ایک وہ ہے جس کو مار پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مارنے والا کام کرنے والا ہے اور جس کو مار پڑی ہے وہ جس پر کام واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ احمد انگریزی پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصغر سبق سنائے گا، میں نے قلم خریدا اور نسیمہ کپڑے دھوئے گی۔ اب تھوڑی سی وضاحت یہاں دی گئی ہے، دیکھیے ذرا۔ اوپر کے جملوں میں سلیم، احمد، اصغر، میں اور نسیمہ ایسے الفاظ ہیں جو کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے یہ ہے فاعل کی تعریف، جو آپ کو یہاں یہ لائن نظر آ رہی ہے، دراصل اصل قاعدہ یہ ہے، فاعل کی تعریف یہ ہے، وہ ذات جو کوئی کام کر رہی ہو اسے فاعل کہتے ہیں۔ بس آپ نے محض اتنی سی لائن یاد کرنی ہے، آپ نے یہ لائن یاد کرنی، وہ ذات جو کوئی کام کر رہی ہو اسے فاعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ جبکہ بچے، انگریزی، قلم، کپڑے اور سبق ایسے الفاظ ہیں، یعنی اوپر جو جملے گزرے ہیں ان میں بچے، انگریزی، قلم، کپڑے اور سبق ایسے الفاظ ہیں جن پر فعل واقع ہو رہا ہے، ان کو مفعول کہتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ 3 تعریفیں آپ نے یاد کرنی ہیں، ٹھیک ہے، جو یہاں دی گئی ہیں۔ فاعل یعنی کہ کام کرنے والا، مفعول جس پر کام ہوا، اور فعل یعنی کہ کام، ٹھیک ہے۔ بنیادی چیز اس صفحے پر آپ نے یہ یاد کرنی ہے کہ فاعل کسے کہتے ہیں، مفعول کسے کہتے ہیں اور فاعل کسے کہتے ہیں، بس اتنا، ٹھیک ہے۔ بس اتنا سا کام کرنا ہے کہ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، مفعول جس پر کام ہوا ہے اسے کہتے ہیں، اور فاعل کام کو کہتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ اب بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 52 کی جانب، ٹھیک ہے۔ بے حد آسان سا کام ہے اگر سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ دیکھیے مشق نمبر 1، درجہ ذیل جملوں میں سے فاعل، فعل اور مفعول کو چن کر لکھیں۔ یعنی یہاں نیچے کچھ جملے دیے گئے ہیں جن میں آپ نے فعل کو فعل والے خانے میں لکھنا ہے، فاعل یعنی کہ کام کرنے والے کو آپ نے فاعل کے خانے میں لکھنا ہے، اور مفعول یعنی جس پر کام ہو رہا ہے اس کو آپ نے مفعول کے تحت لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا جملہ دیکھیے، ہم نے نئے کپڑے خریدے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اس کے اندر کام کرنے والا کون ہے، یعنی کہ فاعل کون ہے، وہ کون ہے، ہم۔ تو آپ یہاں لکھیں گے ہم، خریدنے والا کون ہے، ہم، ٹھیک ہے، ہم۔ اب یہ دیکھیے کہ اس کے اندر فعل یعنی کہ کام کیا ہو رہا ہے، وہ ہے خریدے۔ تو آپ وہی لفظ چنیں گے جو یہاں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، خریدے فعل ہو اس جملے کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اب دیکھیے مفعول، مفعول یعنی کہ کیا چیز خریدی جا رہی ہے، وہ کیا ہے، کپڑے، ٹھیک ہے، کپڑے خریدے گئے، تو کپڑے مفعول ہوئے۔ اس طرز پر ایک ایک لفظ منتخب کر کے آپ نے یہاں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھا جملہ دیکھیے، امی نے کھانا پکایا۔ اب جیسے میں نے آپ سے کہا سب سے پہلے آپ فاعل کی طرف توجہ دیں گے کہ فاعل کیا ہے۔ دیکھیے ذرا، فاعل یعنی کہ کام کرنے والا کون ہے، امی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر فعل کیا ہے، فعل یعنی کہ کام، وہ کیا ہے، پکانا یعنی کہ پکایا۔
ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دیکھیے کیا چیز پکائی گئی؟ کھانا، یعنی کہ مفعول۔ اس طرح آپ نے یہ جملے مکمل کرتے جانا ہے۔ اصغر حیدرآباد گیا ہے۔ اب دیکھیے فاعل کون ہے، جانے والا کون ہے؟ اصغر۔ ٹھیک ہے، کام کیا ہے؟ گیا۔ فعل کیا ہے؟ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور مفعول کیا ہے؟ یعنی کہاں گیا ہے؟ حیدرآباد۔ دیکھ رہے ہیں، اس طرز پر آپ نے لکھنا ہے۔ لڑکی سڑک پر گر گئی۔ اب گرنے والی کون ہے؟ لڑکی، تو لڑکی فاعل ہوئی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ فعل۔ فعل یعنی کا کام کیا ہے؟ گر گئی۔ ٹھیک ہے، گرنے والی لڑکی۔ ٹھیک ہے، کام کیا ہے؟ گرنا، اور کہاں پر؟ مفعول کیا ہے؟ سڑک۔ ٹھیک ہے، اس طرز پر آپ نے الفاظ کو الگ الگ تحریر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح آج کا کام امید ہے کہ آپ تحریر کر لیں گے۔ بیٹا جلد ہی اس تمام کام کی PDF فائل بھی آپ کے حوالے کر دی جائے گی تاکہ آپ صحیح تحریر کر سکیں۔ کام کے حوالے سے آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کا کام اختتام پذیر ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔